अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का मेरा मौजू है मैं तौबा करना चाहता हूँ। प्यारे साथियों, गुज़िश्ता दर्स में ये बताया गया कि इंसान अपनी गलतियों का एहसास करे, इंसान अपनी गलतियों को महसूस करे, इंसान अपने अपने गिरबान में झांके। हम और आप अपने किए हुए आमाल का जायज़ा लें और देखें सही मानों में हम और आप किस हद तक अच्छे आमाल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हमसे और आपसे कमियां और कोताहियां हो रही हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ये कहते हैं हम अपनी गलतियों को जानते हैं, हमें एहसास होता है कि हमसे गलतियां हो रही हैं, अब हम तौबा करना चाहते हैं। कैसे तौबा करें? वो कौन सा तरीक़ा है जिसको अपना कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें? तौबा का सही तरीक़ा क्या होना चाहिए और कैसे अपने किए हुए अमाल को अल्लाह के दरबार में माफ़ करवाया जा सकता है? साथियों, अगर इस बारे में हमें और आपको कुछ रहनुमाई चाहिए तो हमें अंबिया और रसूल की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हमें और आपको कुरान करीम को पढ़ना पड़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पढ़ना पड़ेगा और अंबिया रसूल और सहाबा किराम की ज़िंदगी का जायज़ा लेना पड़ेगा। उन्होंने किस तरीके से तौबा इस्तिग़फ़ार किया था, ज़रा गौर करें। हैत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक गलती हुई थी, अल्लाह ताला ने जन्नत में उन्हें और उनकी बीवी हैत हव्वा अलैहिस्सलाम को रखा था। जब शैतान के बहकावे में आकर जन्नत का फल खा लिए जिससे अल्लाह ने मना किया था, तो देखें किस तरीके से उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल कर इस रुए ज़मीन पे भेजा तो उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए ये अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ नहीं करता और हम पे रहम नहीं करता तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ज़रा गौर कीजिए, हैत आदम अलैहिस्सलाम कितनी गलती उनसे हुई थी। एक गलती हुई और अल्लाह ताला ने देखें किस तरीके से उनका मुआख़ज़ा किया और फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ कैसे रुजू किया। इसलिए साथियों, हमसे और आपसे न जाने एक दिन में कितनी गलतियां होती हैं और हम और आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो कैसे दिल से रुजू करना चाहिए, किस अक़ीदे के साथ रुजू करना चाहिए, किस जज्बे के साथ रुजू करना चाहिए। अंबिया और रसूल की ज़िंदगी हमारी और आपके लिए नमूना है। हैत मूसा अलैहिस्सलाम से जब गलती हो गई, उन्होंने एक मुक्का एक शख्स को लगाया और वो दुनिया से चल बसा। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्ब इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। ऐ मेरा रब, हमने अपने आप पे जुल्म किया इसलिए मुझे माफ़ कर दे। हालांकि जानबूझकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मारने, उसकी जान लेने के इरादे से उसे मुक्का नहीं लगाया था। इसलिए साथियों, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर नादानिस्ता तौर पे भी अगर कोई गलती हो जा रही है तो वहाँ भी सीना जोरी न करें, वहाँ भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جو نہایت ہی مشہور و معروف اللہ کے نبی ہیں، جب ان سے غلطی ہوئی، اپنے گاؤں والوں سے غصے میں آ کر نکل پڑے گاؤں سے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی کے اندر قرآن اندازی کی گئی اور بار بار انہی کا نام نکلا تو انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئے۔ اپنی غلطی کا احساس کیا، اپنی کمی کا احساس انہیں ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، خطا کار اے اللہ میں ہی تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ذرا دیکھیں کتنی گہرائی تھی، سمندر گہرا تھا، رات کی تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، لیکن اپنی غلطی کا جب انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے انہیں معاف کیا۔ اس لیے ساتھیو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اور آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں سچے دل سے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں آئے ہیں، ان کی امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے مطابق دین میں 70 مرتبہ اور ایک حدیث کے مطابق دین میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت ہی مشہور معروف حدیث ہے، انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 کا ذکر ہے۔ تو جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ دیکھیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی۔ کیا ہمیں اور آپ کو اس کو اپنانا نہیں ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اس لیے ساتھیو، یقیناً ہم سب بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سبوں سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ بالخصوص یہ ماہ مبارک جو ہم پہ سایہ فگن ہے اور نہایت تیزی کے ساتھ رخصت ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہوں، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اے میرے بندو، یعنی اے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ساتھیو، ہم اور آپ بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں، ہم اور آپ بھی سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی صحرا میں، ریگستان میں اپنی سواری پہ اپنے سامان کو رکھ کر نکلتا ہے، صحرا میں پہنچتا ہے، صحرا پہنچ کر وہاں پہ اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو باندھ دیتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے۔ نیند کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی غائب ہوتی ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے،
در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے، لیکن کہیں اسے اس کی سواری، اس کی اونٹنی نہیں ملتی ہے۔ تھک کر آ کر پھر وہ سو جاتا ہے۔ جب دوبارہ اس کی نگاہ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی اونٹنی آ کر وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو اتنی خوشی لاحق ہوتی ہے کہ وہ انسان خوشی سے کہنے لگتا ہے، خوشی سے کہہ بیٹھتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ بتلائیے کتنی بڑی غلطی انسان کر بیٹھتا ہے۔ لیکن انسان اس حالت میں اس کو جتنی خوشی لاحق ہوتی ہے، اس خوشی کی حالت میں انسان یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کو جتنی خوشی لاحق ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کو خوشی لاحق ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی بھولا بھٹکا بندہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، اللہ کی طرف واپس آ جائے، اللہ سے توبہ استغفار کر لے۔ اس لیے ساتھیوں، ہم اور آپ غلطی کو چھوٹی غلطی نہ سمجھیں، ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توبہ استغفار کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو اپنانا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صبح میں توبہ کرے اور شام میں پھر وہی غلطی کرے، شام میں توبہ کرے اور صبح میں پھر وہی غلطی کرے، دن میں توبہ کرے، رات میں پھر وہی غلطی کرے، رات میں توبہ کرے اور دن میں پھر وہی غلطی کرے، تو اس کو توبہ نہیں کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں، توبہ کا جو معاملہ ہے، علماء نے جو شرطیں بیان کی ہیں، پہلی شرط یہ کہ اخلاص، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان توبہ کر رہا ہے۔ غلطی ہو گئی، اب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوا اور انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تبھی جا کر ہماری اور آپ کی توبہ جو ہے صحیح ہو سکتی ہے اور اللہ کے دربار میں قبول کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان نے جو غلطی کی اس پہ شرمندہ ہو، یہ نہیں کہ غلطی کیا اور کیا ہے پھر اسی میں لگے ہوا ہے، بلکہ انسان شرمندہ ہو جو کچھ اس سے ہوا اور غلطی کو اسی وقت چھوڑ دے۔ توبہ جب کر رہا ہے اس سے پہلے بھی انسان چھوڑ دیا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو جب انسان توبہ کر رہا ہے انسان عزم کر لے کہ اب غلطی کو میں چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں شراب ہو اور دوسری طرف انسان کیا ہے توبہ استغفار استغفر اللہ پڑھتا رہے، ایک ہاتھ سے شراب پیتا رہے اور دوسری طرف کہتا رہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں شراب پیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ استغفار کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کیا ہے آگے وہ غلطی نہیں کرنے کا ارادہ کرے، عزم کرے۔ پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط انسان جو کچھ کیا اس پہ شرمندہ ہو، تیسری شرط اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے، چوتھی شرط آگے وہ غلطی نہ کرنے کا انسان عزم کرے، ارادہ کرے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان ایسے موقع پہ توبہ استغفار کرے جن حالات میں توبہ اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ عام حالات میں، دن و رات کے کسی بھی لمحے میں، ہاں اگر گرگرے کی حالت میں اگر انسان ہے تو ایسے موقع پہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل التوبہ ما لم یغرغر، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک بندے گرگرے کی حالت میں نہ ہوں، حلق تک، جب انسان کی روح نہ پہنچ جائے۔ اس لیے ساتھیوں انسان کو ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورج مغرب سے پچھم سے طلوع ہونے سے پہلے جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ مغرب سے جب سورج طلوع ہونے لگے گا تو ویسے موقع پہ انسان توبہ بھی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔
اس لیے ساتھیوں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اور آپ سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ اگر بندوں کے حق میں کوئی غلطی ہم سے اور آپ سے ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ صلح صفائی کریں۔ اگر ان کے حق کو ہم نے مارا ہے تو واپس کریں۔ ان کے خلاف ہماری اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہے، غیبت، چغلی، اس طرح کوئی بھی چیز ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں اور ان سے معافی مانگیں، کیونکہ جب تک بندہ جو اس کا حق ہے بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اس حق کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے وہ بندوں کے ساتھ مل جل کے مسئلے کو حل کریں، اور حقوق اللہ سے جو معاملہ ہے ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور حقوق العباد میں جو چیزیں ہیں بندے سے صلح صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ بقیہ جو شرطیں ہیں، 5 جو شرطیں بتلائی گئی ہیں، وہ 5 شرطیں بھی ان میں ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ حقوق العباد کے تعلق سے اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس میں 6 شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ سچے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔